अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जमात चहारुम उर्दू बाल भारती इस दर्स की किताब के सबक नंबर 20 सब्र का फल सबक को पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सब्र का फल। सब्र यानी क्या बच्चों? सब्र यानी कि बर्दाश्त करने पर जो हमें इनाम मिलता है, सब्र करने पर जो इनाम हमें मिलता है, इस सबक में हम वो जानेंगे। आपको ये तस्वीर नज़र आ रही होंगी। इसमें जो है नानी बच्चों को कहानी सुना रही है और ये जो कहानी है वो हमारे पैगंबर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी वो बच्चों को सुना रही है। और इससे जो है उन्हें क्या सबक मिलता है, क्या सीख मिलती है आखिर में, कि अगर हम सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला हमें इनाम से नवाजता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबक की। बच्चे देखो कितनी गौर से सुन रहे हैं नानी की कहानी। बच्चों को बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ देखो शुरुआत करते हैं। नानी अम्मा ईशा की नमाज पढ़कर जूं ही अपनी चारपाई पर आकर बैठी, बच्चों ने उन्हें घेर लिया। सब एक साथ चिल्लाने लगे, नानी अम्मा कहानी, नानी अम्मा कहानी। सुनाती हूँ, ज़रा दम तो लो। और तुम लोग इस तरह शोर मचाओगे तो कैसे सुनाऊंगी? अच्छा, चिड़ी मिड़ी चुप, अस्मा ने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा। सब बच्चे खामोश हो गए। नानी अम्मा ने खकार कर गला साफ किया और पूछा, बताओ कौन सी कहानी सुनोगे? परियों की कहानी, आरिफ बोला। नहीं, जादूगर की, रशीदा बोली। नहीं, जंगली जानवरों की, स्माइल ने जोर देकर कहा। नानी अम्मा बोली, बच्चों ये कहानियाँ तो तुम हमेशा सुनते रहते हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसे पैगंबर की सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो बहुत सब्र वाले थे। तमाम बच्चे हाथ बांधकर बैठ गए और नानी अम्मा ने कहानी सुनाना शुरू किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर हो गुज़रे हैं। आप बहुत मालदार और खुशहाल थे। आपके कई औलादें थी। दुनिया की सारी नेमतें आपको हासिल थी, मगर आप खुदा की याद से कभी गाफिल नहीं रहते। आप खूब दिल लगाकर खुदा की इबादत करते थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ख़ास खूबी ये थी कि आप अच्छे दिनों में खुदा का शुक्र अदा करते और मुश्किल वक्त में सब्र से काम लेते, कभी किसी बात की शिकायत न करते। बच्चों, अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नेक बंदे थे। एक मर्तबा अल्लाह ने आपको बड़े सख्त इम्तिहान में डाल दिया। अचानक मुसीबत की ऐसी आंधी चली कि आपके हरे भरे खेत उजड़ गए, खलियान अनाज से खाली हो गए, सारे मवेशी मर गए, बच्चे बीमार पड़ गए। बीमार भी ऐसे कि एक एक करके सब गुजर गए। माल व दौलत ख़त्म हो गई। कुछ दिनों बाद आप भी सख्त बीमार हो गए। आपको कोढ़ का मर्ज लाहक हो गया, बदन में कीड़े पड़ गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की यह हालत देखकर दुनिया वालों ने आपसे मुंह मोड़ लिया। रिश्तेदारों ने भी नाता तोड़ लिया। अगर कोई आपके साथ था तो वो आपकी नेक और पाकबाज बीवी थी। वो रात दिन आपकी खिदमत और देखभाल में लगी रहती, धाड़स बंधाती, मेहनत मजदूरी करके अपने दुखियारे शौहर के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करती। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मुसीबत और परेशानी के इन हालात में भी खुदा की इबादत तर्क न की। हर वक्त आपकी ज़बान पर खुदा का जिक्र होता। आपको इस बात का यकीन था कि हर तकलीफ़ के बाद राहत मिलती है। खुदा मुझे सब्र का फल ज़रूर देगा। आखिर खुदा को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हाल पर रहम आ ही गया। आपकी आजमाइश के दिन ख़त्म हो गए।
ایک دن خدا کے حکم سے زمین سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ خدا نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس چشمے کا پانی پیو اور اس سے غسل کرو۔ آپ روزانہ یہ پانی پیتے اور غسل فرماتے۔ خدا کی قدرت سے رفتہ رفتہ آپ کا مرض دور ہوتا گیا۔ ایک دن آپ پوری طرح صحت یاب ہو گئے۔ آپ کے کھیت بھی ہرے بھرے ہو گئے، باغوں میں بہار آ گئی، دولت واپس مل گئی، غم کے بادل چھٹ گئے، زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام امتحان میں پورے اترے تھے۔ کہانی ختم ہونے کے بعد نانی اماں نے پوچھا، بچوں بتاؤ تم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ اسماء جو عمر میں سب سے بڑی اور سیانی تھی بولی، نانی اماں ہم نے سیکھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ نانی اماں نے خوش ہو کر کہا، شاباش، جاؤ اب سب اپنے اپنے بستر پر جا کر سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ بچوں نے نانی اماں کو سلام کیا اور سونے کے لیے چلے گئے۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ کہانی سن کر جو ہے مزہ بھی آیا ہوگا اور کچھ سبق بھی آپ نے حاصل کیے ہوں گے۔ یہاں پر جو ہے الفاظ معنی جو ہے دیے ہوئے ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ دم لینا، یہ کیا ہے؟ ایک محاورہ ہے۔ دم لینے کا مطلب ہوتا ہے رکنا یا ٹھہرنا۔ غافل، غافل یعنی بے پرواہ۔ امتحان لینا، آزمانا۔ مرض لاحق ہونا، بیمار ہو جانا۔ منہ موڑنا، توجہ نہ دینا، بے مروتی کرنا۔ ناتا توڑنا، رشتہ ختم کرنا، تعلق نہ رکھنا۔ ڈھارس بنانا، تسلی دینا۔ ترک کرنا، چھوڑنا۔ غم کے بادل چھٹنا یعنی غم دور ہونا، اور سیانی یعنی سمجھدار یا ہوشیار جسے ہم کہتے ہیں۔ چلیے ہم جو ہے سبق کو ایک مرتبہ پڑھ کر سمجھیں گے۔ یہاں آپ نے تصویر تو دیکھی ہے، نانی جو ہے، نانی اماں بچوں کو کہانی سنا رہی ہے، اور یہاں پر بچے جو ہے بہت ہی مزے کے ساتھ کہانی کو سن رہے ہیں۔ نانی اماں جو ہے ہمیشہ عشاء کے بعد نماز پڑھ کر بیٹھتی تھی۔ جب ایک دن وہ جیسے ہی اپنی چارپائی پر بیٹھی تو بچوں نے انہیں گھیر لیا۔ سب ایک ساتھ چلانے لگے کہ نانی اماں کہانی سناؤ۔ تو نانی اماں انہیں کہتی ہیں، سناتی ہوں، تھوڑا دم لو، تھوڑا دم لو یعنی تھوڑا ٹھہرو۔ دیکھو یہاں پر محاورہ آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ٹھہرنا یا رکنا، تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ اس طرح سے اگر شور مچاؤں گے تو کیسے سناؤں گی؟ تو اس میں سے جو اسماء ہوتی ہے وہ انگلی منہ پر رکھ کر کہتی ہے، چڑی مڑی چوپ۔ سب بچے خاموش ہو جاتے ہیں، اور نانی اماں جو ہے گلا جو ہے اپنا صاف کر کر، کھنکار کر یعنی ہم لوگ اس طرح سے گلا صاف کرتے ہیں، تو وہ کر کر جو ہے پھر پوچھتی ہے کون سی کہانی سنو گے؟ تو سب اپنی اپنی فرمائش بتانا شروع کرتے ہیں۔ عارف کیا کہتا ہے، مجھے پریوں کی کہانی سننی ہے۔ رشیدہ بولتی ہے مجھے جادوگر کی، اور اسماعیل اس بات پر زور دیتا ہے کہ اسے جنگلی جانوروں کی کہانی سننا ہے۔ لیکن نانی اماں کیا کہتی ہے کہ ہمیشہ تو آپ لوگ یہ تمام کہانیاں سنتے ہو، لیکن آج میں آپ کو ایسے پیغمبر کی سچی کہانی سناؤں گی جو بہت صبر والے تھے۔ تو نانی اماں جو ہے کہانی سنانا شروع کرتی ہے۔ تمام بچے یعنی سب بچے ہاتھ باندھ کر بیٹھتے ہیں اور نانی اماں کی کہانی سننا شروع کرتے ہیں۔ اب نانی اماں جس پیغمبر کی کہانی سنا رہی تھی وہ ہمارے پیغمبر کون تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام یہ پیغمبر تھے، ان کے بارے میں وہ جو ہے قصہ سنا رہی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر تھے۔ پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے جو ہے پیغامات ہم تک جو ہے پہنچاتے ہیں، ہے نا، تو انہیں کہتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے ان کے حالات کیسے تھے؟ وہ بہت مالدار تھے، خوشحال تھے، ان کی بہت ساری اولادیں تھی، کئی اولادیں یعنی بہت ساری اولادیں تھی۔ دنیا کی تمام نعمتیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے انہیں ہم نعمت کہتے ہیں، وہ ان کو حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں رہتے تھے۔ غافل رہنا یعنی کہ
بے پرواہ ہونا، لا تعلق ہونا، یعنی اگر ہم کو اللہ تعالیٰ سب چیزیں دے دیتا ہے تو دیکھو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اور ہم کو اللہ کب یاد آتا ہے بچوں؟ جب ہم کوئی پریشانی میں ہوں، کچھ دکھ ہو، ہمیں کوئی غم ہو، تکلیف ہو، تب اس وقت ہم سجدہ کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے وہ بندے تھے کہ ان کو اتنا سب حاصل تھا، اتنی ساری نعمتیں حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوئے اور خوب دل لگا کر عبادت کرتے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کی خاص خوبی یہ تھی کہ آپ اچھے دنوں میں بھی خدا کا شکر ادا کرتے اور مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے تھے. اچھے دن یعنی وہی جو جب ہم کو سب حاصل ہو. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم انسانوں کی عادت ہوتی ہے، ہمارے پاس سب کچھ تو ہوتا ہے، لیکن اگر ہمیں ذرا سی بھی کوئی چیز میں کمی ہو جاتی ہے، جیسے اگر ہمیں جو ہے امتحان میں کم نمبر مل گیا اچانک، یا اگر ہمیں کوئی چیز خریدنا ہے، ہمیں ہمارے والدین نے نہیں دلائے، کوئی خواہش ہماری پوری نہیں ہوئی، تو ہم اللہ سے شکوہ کر بیٹھتے فوراً. کوئی بھی پریشانی آ جائے، اگر ہمیں بیمار ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، تو اللہ سے ہم شکایت کرتے ہیں کہ اللہ تو میرا ہی امتحان لے رہا ہے، مجھے ہی یہ سب پریشانی میں ڈالا ہے. لیکن وہ کبھی بھی جو ہے اللہ سے شکایت نہیں کرتے تھے. بچوں، اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے. بچوں، اللہ جو ہمیشہ اپنے نیک بندے جو ہوتے ہیں انہی کا امتحان لینا، یعنی ان کو آزمانا، انہی کو آزماتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نیک بندے تھے. ایک مرتبہ جو ہے اللہ نے آپ کو بڑے سخت امتحان میں ڈالا، یعنی بہت بڑی آزمائش میں ڈالا. اچانک سے کیا ہوا کہ مصیبت کی ایسی آندھی چلی یعنی کہ بہت بڑی مصیبت ان پہ آئی کہ ان کے جو ہرے بھرے کھیت تھے وہ اجڑ گئے، کھلیان اناج سے خالی ہو گئے، مویشی جو تھے، ان کے پالتو جانور جو تھے وہ مر گئے، ان کے بچے جو ہے بیمار پڑے، اور بیمار بھی ایسے پڑے کہ ایک ایک کر کے وہ بھی گزر گئے، یعنی کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، مر گئے. مال و دولت بھی ان کی ختم ہو گئی. نہیں کہاں وہ اتنے امیر تھے، اتنی خوشحالی تھی، کھیت ہرے بھرے رہتے تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن اچانک سے اللہ نے انہیں ایسی آزمائش میں ڈالا کہ ان کا سب کچھ ختم ہو گیا. ان کے پاس نہ روپیہ، نہ اولاد، کچھ بھی نہیں باقی رہا. اور اس کے باوجود اللہ نے ان کے آزمائش میں کمی نہیں کی، بلکہ کچھ دنوں بعد آپ خود بھی کیا ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے. آپ کو جو ہے کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا. مرض لاحق ہونا یعنی کہ بیماری ہو جانا. کوڑ کی بیماری پتہ ہے نا، برس جسے کہتے ہیں ہم، وہ بیماری ہو گئی، بدن میں کیڑے پڑ گئے. اور جب اتنی بیماری ہو گئی تو پھر کیا ہو گیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ جو حالت دیکھ کر دنیا والے ان سے منہ موڑنے لگے. منہ موڑ لینا یعنی کہ توجہ نہ دینا، لاپرواہی کرنا، بے مروتی کرنا. اور اسی ساتھ ساتھ رشتہ داروں نے بھی ان سے ناتا توڑ لیا. ناتا توڑنا یعنی رشتہ ختم کر دینا، تعلق نہیں رکھنا. اگر آپ کے کوئی ساتھ تھا تو وہ آپ کی نیک اور پاک باز بیوی تھی. پاک باز یعنی پاکیزہ. وہ رات دن آپ کی خدمت اور دیکھ بھال میں لگی رہتی، دھاڑس بندھاتی. دھاڑس بندھانا یعنی تسلی دینا، دلاسا دینا، وہ انہیں دلاسا دیتی. محنت مزدوری کر کے اپنے دکھیارے شوہر کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتی. حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبت اور پریشانی کے ان حالات میں بھی خدا کی عبادت ترک نہ کی. ترک کرنا یعنی کہ چھوڑ دینا، یعنی اتنی پریشانی کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے خدا کی عبادت کو نہیں چھوڑا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ اتنی پریشانی میں ڈالتا تو ہم تو اللہ سے ناراض ہو جاتے اور ہم بولتے اب تو ہم اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگیں گے، اللہ مجھے اتنی آزمائش میں ڈال رہا ہے، اب میں اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے خدا کی عبادت کو ترک نہیں کیا. ہر وقت آپ کی زبان پر خدا کا ذکر ہوتا اور آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ہے. راحت یعنی کہ سکون، آرام ہے. خدا مجھے صبر کا پھل ضرور دے گا. آخرکار خدا کو حضرت ایوب علیہ السلام کے حال پر رحم آ ہی گیا اور ان کے آزمائش کے دن ختم ہو گئے. یعنی کہ ان کے جو برے دن تھے وہ ختم ہو گئے. ایک دن خدا کے حکم سے زمین سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا.
پانی کا چشمہ ابلنا، زمین سے جو پانی کے زیرے پھوٹتے ہیں تو اسے جو ہے پانی کا چشمہ کہتے ہیں۔ خدا نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس چشمے کا پانی پیو، اس سے غسل کرو، اور آپ جو ہے یہ ایسا روز کرتے تھے، اور خدا کی قدرت سے رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ آپ کا جو مرض تھا، آپ کی جو بیماری تھی وہ دور ہوتی گئی، اور ایک دن آپ پوری طرح سے صحت یاب ہو گئے۔ آپ کے کھیت بھی ہرے بھرے ہو گئے، باغوں میں بہار آ گئی، دولت بھی واپس مل گئی، اور آپ کے جو غم کے بادل جو تھے وہ چھٹ گئے، غم کے بادل چھٹ گئے یعنی غم ان کا دور ہو گیا، زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام امتحان میں پورے اترے تھے، یعنی اس طرح سے اتنی تکلیف کے باوجود انہوں نے جو صبر سے کام لیا تو اللہ نے ان کے دن دوبارہ پلٹ دیے۔ اب یہ جو کہانی ختم ہوئی تو نانی اب ان سے کیا پوچھتی ہے؟ نانی اماں نے پوچھا بچوں بتاؤ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ تو اسماء جو عمر میں سب سے بڑی اور سیانی تھی، سیانی یعنی سمجھدار، یعنی تمام بچوں میں جو سب سے بڑی تھی اسماء، اس نے فوراً جواب دیا ہم نے یہ سیکھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یعنی ہمیں جو ہے صبر کرنا چاہیے، ہمیں بھی ہماری زندگی میں اگر کوئی اس طرح سے واقعات آئے تو صبر کرنا چاہیے۔ نانی اماں نے خوش ہو کر کہا شاباش، جاؤ اب سب اپنے اپنے بستر پر جا کر سو جاؤ، کیونکہ انہیں صبح میں اسکول جانا تھا۔ بچوں نے پھر جانے سے پہلے نانی اماں کو سلام کیا اور سونے کے لیے چلے گئے۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔